अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरीम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी। इसके अलावा जुर्म दास्तान, शहर शहर गांव गांव का अहवाल बताएंगे और खेल के मैदान में क्या हो रहा है ये भी आपको बताया जाएगा। मौसम का अहवाल बताया जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद। कहा कि इस वक्त किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात होंगे तो बानिए पीटीआई की हिदायत पर होंगे। बानिए पीटीआई और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार नहीं, इख्तिलाफ राय होता है। नवाज शरीफ के सारे केसेस मुआफ किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर एस्टैब्लिशमेंट को मुदाखलत का कह रही है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के लफ्ज़ी वार कहा, किसी को वफाक पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफे का मशवरा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। पीटीआई सरबराह के लिए मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। पीटीआई की क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने की जरूरत है। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार को अलग करने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई, एफआईए और पैमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने या जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से एफआईए का कोई ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन खत में लफ्ज इंटेलिजेंसेस इस्तेमाल किया गया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए लाइसेंस का इजरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद की 70 से जायद उम्र के शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस घर पर देंगे। इस्लामाबाद को ड्रग और तजावुजात फ्री करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट में ताखीर बदइंतजामी है। ऐसे नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट ना मिले। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम हो गए। रिश्वत शिकायत पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब का तीसरा रोज। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक सऊदी अरब मुआशी हालात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। बाहमी तिजारती हजम बढ़ाने के भरपूर इकदाम उठाएंगे। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी सरमाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों के अहदाफ का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में बिल गेट्स से मुलाकात। बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने का इरादा। पाकिस्तान को IMF से $1.1 अरब किस्त की मंजूरी आज मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम का केस पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होगी। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। जून 2023 से शरह सूद 22% पर बरकरार है। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में फौरी कमी का मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत की किसान नुमाइंदों की गिरफ्तारी की तरदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा कि एक मखसूस जमात किसानों के मामले पर प्रोपेगेंडा कर रही है। कुछ मौसमी किसान सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं। किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत किसानों के हर किस्म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہو گئی ہے 650 ملین گیلن تھا، وہ 1/3 کر دیا ہے، وہ نہیں بن کے دے رہا، اور وہ بن بھی جائے تو کے بی فیڈر سے یہاں تک کینجر جھیل تک کا جو جہاں سے پانی کو سپلائی کرنا ہے وہاں تک کا جو ایکسٹینشن ہونی تھی یا ریویمپنگ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بن بھی جائے گا تو جو آگمنٹیشن ہونی ہے، پانی کی سپلائی کا پورا نظام ہے، وہ فرسودہ ہے، گلا سڑا ہے، تو کوئی دور دور تک اس کا امکان نہیں ہے۔ لیکن حکومتوں پہ حکومت یہ چلے جا رہے ہیں جال سازی سے، قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اختیارات منتقل نہیں کرتے۔ بلدیاتی انتخاب ہوا تو اس پہ چپخون مار کے قبضہ کر لیا، مینڈیٹ کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یہ سارے شریک جرم ہوتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں۔ تو پانی کا بحران، گیس کا بحران ہے۔ پچھلے 15 سال میں گیس کا بحران کیوں ہے؟ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ جو یہاں پر کی جاتی ہے۔ آپ نے ایکسپلوریشن ختم کر دی ہے، ہمارے پاس تو ریزروز موجود ہیں، اور اس کے بعد مزید بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ یہ 15 سال میں یہ بلاکس کیوں نہیں ان میں ایکسپلوریشن ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے، جب ایکسپلوریشن ہوتی ہے تو مزید اس کے ارد گرد کے بلاکس بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ نئی کمپنیوں کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ جو بڑے بین الاقوامی سطح کی کمپنیاں ہیں وہ کیوں یہاں سے دور ہو رہی ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے آپ کام نہیں کر رہے۔ اور اگر ایک بحران کے حل کے لیے پاک ایران گیس پائپ لائن اس کا منصوبہ موجود ہے جس پر معاہدہ آپ نے کیا، تو آج صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اپنے بارڈر تک کام مکمل کر لیا، اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت امریکہ کے کہنے پر یہ پائپ لائن نہیں بنا رہی۔ غلام ابن غلام لوگ ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ ہمارا ناطقہ بند کر دے گا، ہماری ایکسپورٹ ختم کر دے گا۔ بھائی 76 سال میں آپ نے یہی کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ حکومت اور اختیار رہا ہے، انہوں نے امریکہ کا غلام بنایا ہے نا، جس کے نتیجے میں آپ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈالر نہیں ملیں گے۔ قوم کی بیٹی کو بیچ دیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، ایک $100 بلین سے زیادہ، $150 بلین سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچ گیا امریکی جنگ میں ساتھ دینے کے نتیجے میں۔ پورا خطہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اپنے اڈے دے دیے، اپنا سب کچھ دے دیا۔ یہاں پر دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا، بلیک واٹر یہاں پر گھس گئی، را یہاں پر گھس گئی۔ کیا ملا ہمیں؟ تو یہ جو غلامی ہے، یہ تو ہر دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا تو ہمیں پائپ لائن نہیں بنانی چاہیے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ پاکستان کوئی ایسا گیا گزرا ملک تو نہیں ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ہمارا دوست چائنا ہے، ہم وسط ایشیا سے بات کر سکتے ہیں، ہم ایران، افغانستان، روس، چائنا، وسط ایشیا کی ریاستیں، ان کے ساتھ ترکی ایک بلاک بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنے مفادات دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ جزوی طور پر رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں ٹاپ بیوروکریٹس، پاکستان میں جرنیل اور فوجی افسران، پاکستان میں بڑے سیاستدان، جاگیردار اور وڈیرے، پاکستان میں ججز کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اسٹیٹ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جن کے بچوں کو وہاں پر ہمارے قوم کے پیسوں سے وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، جنہوں نے پہلے سے وہاں پر اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد یا تو کوئی محکمہ پکڑ لیں گے یا پھر امریکہ میں اور آسٹریلیا میں جا کر رہنا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ سارے لوگ اپنے اسٹیک ان جگہوں پر رکھتے ہیں تو یہ پاکستان کے حق میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے مفاد میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ اپنے مفاد کے اسیر لوگ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے قوم کو، ایسے سارے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تصادم کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ادارے آپس میں لڑیں، عوام فوج سے لڑے، عدلیہ کا ہم پر حملہ کیا جائے، لیکن عوام یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پرامن سیاسی مزاحمت کے نتیجے پہ ان سب قوتوں کو مجبور کریں کہ یہ اپنے مفادات سے دستبردار ہوں اور اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جائیں۔ جب تک یہ لوگ سب اپنی آئینی پوزیشن پر واپس نہیں جائیں گے، جو جس کا کام ہے وہ کرے، تو سر آنکھوں پر
اس کی عزت بڑھے گی، اس کا وقار بڑھے گا، اس کے لیے سب دیدہ و دل فرشرا کریں گے۔ لیکن جب اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرنے لگیں گے تو کوئی ادارہ بھی نہ خود پنپ سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا، نہ پاکستان کے عوام آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے قوم میں کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں یہاں پر آج کی بڑی خبروں کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج بڑی خبروں میں کیا ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بات کی جائے گی کبھی ہاں ہوتی ہے اور کبھی نہ ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات سامنے آ چکے ہیں، اور بات کی جائے گی اسحاق ڈار کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار کو نواز شریف کی حمایت حقائق نیوز پر آ چکے ہیں۔ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ کاشتکاروں کی مشکلات، گندم کھلے آسمان تلے خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہم خبر کے حوالے سے کبھی ہاں تو کبھی نہ، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں یا نہ کریں، پی ٹی آئی تذبذب کا شکار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مذاکرات سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور میرے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ادھر بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان میں کھلا تضاد سامنے آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں نیا بیان داغ دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور عمر ایوب کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے دینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مذاکرات سے متعلق کیا کہا تھا، سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ کسی بھی ڈائلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا، یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے۔ کوئی ہمارا ڈائلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کی شکار نہیں۔ اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ کنگ پارٹی نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے۔ ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو، لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ۔ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی تو نواز شریف کو ایگزانریٹ کیا جاتا ہے۔ القادر والا کیس ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو، کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان کیونکہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو بات کی جائے گی وہ میں کروں گا یا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے صرف کی جائے گی۔ لیکن گزشتہ روز جب بات کی گئی تو یہ بھی کہا گیا کہ شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا کہا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کبھی ہاں کی جا رہی ہے کبھی نہ کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں یا نہ کریں، پی ٹی آئی تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مذاکرات سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور میرے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، جبکہ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ادھر بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان میں کھلا تضاد سامنے آ چکا ہے۔ گزشتہ روز جب بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور عمر ایوب کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نام دیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے وہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو میں بات کروں گا یا تو بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا مشورہ بھی دے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی ہاں کی جا رہی ہے کبھی نہ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر ہی تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی دونوں کے بیانات، آپسی بیانات آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، دونوں کے بیانات میں تضاد سامنے آ رہا ہے۔ 3 رکنی کمیٹی کو بات چیت کا اختیار سونپ دیا، یہ پی ٹی آئی کی بانی کی جانب سے کہا گیا، اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صرف میں بات کروں گا یا بانی پی ٹی آئی بات کریں گے، اور بانی پی ٹی آئی اور میرے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا۔ لیکن جب اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور
उमर अयूब को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का मैंने इख्तियार दे दिया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई को असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा दे दिया है। एक और बात जो सामने आ रही है वो असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा दिया जा रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। आजम नज़ीर तारड़ कौमी असेंबली में सारे ख्याल कर रहे हैं। चले जाए सर, ये शायद मुमकिन नहीं है, इसके लिए हम सबको मिलकर करना चाहिए सर। जी वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली में इजलास इस वक्त जारी था। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया है। नियो न्यूज़ अहम हक़ाइक़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग ने दी है। ज़राए का कहना है कि मतलूबा मुआशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात पर नवाज शरीफ ने यह फैसला किया। इसहाक डार दोस्त ममालिक से माली मामलात में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। आइंदा 2 हफ्ते में मज़ीद अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं। इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर करते वक्त इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। इसके अलावा नून लीग की सीनियर क़यादत भी फैसले से लाइल्म निकली है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास कौरी लाहौर से और इस्लामाबाद से नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले वकास कौरी से हम जान लेते हैं कि सूरत हाल है क्या। वकास कौरी बताइएगा, कहा जा रहा है कि जो दीगर क़यादत थी वो लाइल्म थी इस फैसले से, आपको क्या लगता है? अजी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, मेरी जिन ज़राए से बात हुई है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मियां नवाज शरीफ ने जो है चीन से ये हिदायत जारी की कि इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, जिसके बाद छुट्टी वाले दिन ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनके सामने जो इस वक्त सूरत हाल रखी गई वो जो माशी अहदाफ हैं उस हवाले से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं है, इसलिए इसहाक डार जो हैं इनका ये जो ओहदा है ये नुमाइशी नहीं होगा। इसहाक डार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो है वो काम करेंगे और इसमें वो बतौर वज़ीर ख़ारजा तो पहले ही दोस्त ममालिक के साथ गुफ्तगू और मुज़ाकरात में शरीक हैं। इसके अलावा वो जो माली मामलात हैं, पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालना और मीशत की जो बहाली है, इस वाले से जो मियां नवाज शरीफ का एक विजन है, एक एजेंडा है, उसके मुताबिक जो है ये इसहाक डार जो हैं ये काम करेंगे। मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार की तैनाती का तकर्रुर का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और मियां नवाज शरीफ जो आइंदा चंद दिनों में ही मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने वाले हैं, उनकी जानिब से मज़ीद अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाह रहे हैं और वो जो एक उनका जो किरदार था, हमने जो पिछले कुछ अरसे में देखा कि वो फ्रंट फुट पर नहीं थे और वो पीछे रहकर मामलात को देख रहे थे, लेकिन अब शायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी और हुकूमती मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। और इसहाक डार का वकास कौरी आप साथ ही है। रहेगा। हमारे साथ तारिक अजीज भी मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद से। तारिक अजीज बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि मुआशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात पर नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है, क्या यही बात है या बात कुछ और है? यकीनी तौर पर जो है प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी हैं, तो जो है उनके ऊपर एक वजह बिल्कुल ये है कि उनका बर्डन कम करने के लिए तकसीम किया गया है काम को, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं जिस तरह के मुआशी हमारे हालात हैं उसके मुताबिक उनको बहुत ज़्यादा बैरूनी दौरे करने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि वफाकी कैबिनेट का इजलास हो सकता है। इसके अलावा और कई मामला होते हैं, डे बाई डेज जो मामला होते हैं रूटीन के, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कल आज रात पहुँचे कि 2 दिन के बाद फिर उन्होंने अफ्रीका चला जाना है। तो एक जो है उनके हालात इस किस्म के हैं कि उनको पाकिस्तान की जो मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया के साथ रब्ता करना पड़ रहा है। तो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत भी थी, उनका बोझ भी कम हो जाएगा। और जैसे कि वकास गौरी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि अब उनके विजन के मुताबिक थोड़ा सा वो पेनिट्रेट पार्टी में करना चाह रहे हैं, पार्टी सदर भी बन जाएंगे, वो पार्टी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। शायद जो हुकूमती ओहदे जिनके पास हैं वो जमात के ओहदे नहीं होने चाहिए, जिसके बाद जमात का ओहदा का हुकूमत का ओहदा नहीं होगा। तो ये है। बाकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो अख्तियार हैं वो वैसे एज सच आइन और कानून में ऐसा कोई मेंशन है नहीं, ताहम ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी जगह उनको काबीना की इजलास की सदारत भी कह सकते हैं, कोई मामलात और भी उनके सुपुर्द किया जा सकते हैं। तो इस हालात में
اور ایک پہلو جو ہے یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے حکومت نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے جو دعوت دی ہے تو انہوں نے بجٹ تک کا وقت مانگا ہوا ہے، تو انہیں مہلت لی تھی کہ ہم بجٹ تک دیکھیں گے، تو بجٹ کے بعد اگر متوقع طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں بیٹھتی ہے تو وہ بلاول بھٹو کے لیے ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ مانگ سکتے تھے اور فارن منسٹر کا عہدہ بھی انہوں نے مانگنا ہے۔ تو ایک حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی تو ان میں سے یا تو فارن منسٹر بنیں گے یا پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کا، دونوں چیزیں ان کو نہیں مل سکتی، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ پولیٹیکل ارینجمنٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بھی اہم عہدہ مانگ سکتی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا۔ بہت شکریہ طارق عزیز اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور وقاص قوری ہمیں لاہور سے تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کراچی کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایم کیو ایم رہنما علی رضا عابدی کے قتل کا کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر علی رضا عابدی کے 4 قاتلوں کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ملزمان میں عبدالحسیب غزالی، محمد فاروق، ابو بکر شامل ہیں۔ علی رضا عابدی کے 4 قاتلوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور ملزمان میں عبدالحسیب غزالی بھی شامل ہے۔ بات کرتے ہیں جنید شاہ، نیوز کے نمائندے۔ جنید شاہ، بتائیے کہ اہم کیس کی سماعت ہو چکی ہے اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایم کیو ایم رہنما علی رضا عابدی کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلہ سینٹرل جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے سنایا گیا۔ ملزمان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے 25 دسمبر 2018 کو ایم کیو ایم کے علی رضا عابدی کو ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور فرار ہو گئے تھے۔ وقوع کے چند روز بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا تھا اور ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، تاہم پولیس نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان۔ راولپنڈی سے مری جانے والی پرانی شاہراہ پر برفبری کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، ہر قسم کی گاڑیوں کی نقل و حمل روک دی گئی۔ اور کراچی کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایم کیو ایم رہنما علی رضا عابدی کے قتل کا کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر 4 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ویلکم بیک، یہاں پر خبر شامل کریں۔ گندم کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگی، کسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کسان اتحاد کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان، لاہور پولیس نے بھی تیاری مکمل کر لی ہے اور کال کے باوجود کسان پنجاب اسمبلی کے باہر جمع نہ ہو سکے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر قیدی وین پہنچا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر کی صورتحال بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگی ہے گندم اور کسانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ کسان اتحاد کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان، لاہور پولیس نے بھی تیاری مکمل کر لی۔ کال کے باوجود کسان پنجاب اسمبلی کے باہر جمع نہ ہو سکے اور پنجاب اسمبلی کے باہر قیدی وین پہنچا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر صورتحال کیا ہے، بلال مرزا سے جانتے ہیں۔ بلال مرزا، بتائیے گا صورتحال کیا ہے؟ باہر قیدیوں والی وین پہنچا دی گئی ہے، کیا کسان خاموشی سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ اتنی بھی اجازت نہیں ہے انہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں چیرنگ کراس پر موجود ہوں۔ آج جو ہے پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے چیرنگ کراس پر جو ہے دھرنے کا اور احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تاحال کسان یہاں پر نہیں پہنچ چکے۔ لاہور کے داخلی اور خارجی رستوں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور گاڑیوں کی جامع چیکنگ ہونے کے بعد ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب کے کسانوں کو لاہور یہاں پر چیرنگ کراس پہنچنے سے مکمل طور پر روکا جا رہا ہے۔ اگر چیرنگ کراس کے میں آپ کو مناظر دکھا سکوں تو میرا کیمرہ مین دکھا سکے، پریزنر وین جو ہے اگر گرفتاریاں کی جاتی ہیں تو پریزنر وین یہاں پر پہنچا دی گئی ہیں۔ اگر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر وہ جو ہے بیریئر لگا کر مکمل طور پر چیرنگ کراس کو جو بند کیا جا رہا ہے اور یہاں پر چیرنگ کراس پر پولیس کی ہیوی نفری موجود ہے اور یہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسانوں کی جانب سے جو ہے لاہور میں پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی کسانوں کو کہ جو گندم کے حوالے سے، خریداری کے حوالے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے تھے۔ ابھی تک یہاں پر اگر بات کی جائے تو کسان نہیں پہنچے، لیکن پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے، پریزنر وین بھی پہنچ گئی ہے۔ پولیس
फीसदी नफरी यहाँ पर आ भी रही है अभी तक। अलबत्ता ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। अभी तक जो मार रोड के जो रास्ते हैं उनको बंद नहीं किया गया। जी वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखी है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेरे सदारत हुआ और मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, बताइएगा, इजलास हुआ और इस मरतबा भी शरह सूद को बरकरार रखा गया है 22% पर। देखें जी, आज जो शरह सूद के हवाले से जो फैसला स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने जो जारी किया है उसके मुताबिक जो शरह सूद है वो 22% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी इस दफ़ा बिजनेस कम्युनिटी ने, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक हो या जो भी अदाद शुमार आ रहे हैं उसके अंदर जो है महंगाई है वो कम होने के दावे किए जा रहे थे। इसलिए सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस दफ़ा जो है शरह सूद में मुमकिन तौर पर कम से कम 1% की कमी हो सकती है। तमाम स्टेट बैंक ने जो अपनी टाइटनिंग है उसको बरकरार रखा है और शरह सूद को 22% पर जो है बरकरार रखा है। महंगाई के हवाले से जो कहा है कि 2025 तक जो महंगाई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि इसको 5 से 7% तक लाने का जो है वो हदफ रखा गया है। आज की जो इजलास हुआ इसमें पता लगता है कि जो सबसे अहम चीज बात सामने आई है, जो हकीकी GDP है उनका कहना है 2 से 3% के दरमियान इसका तखमीना लगाया गया है। सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ज़राई शोबे के हवाले से आई है, जिसमें पहली छमाही में जो है वो 6.8% की जो है वो ग्रोथ देखने में आई है। इसके अलावा चावल, कपास, मकई और गंदम की जो पैदावार है उसके जो ताज़ा तरीन सरकारी तखमीने हैं उसमें की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हौसला अफजाई दिखाई देती है। इसके अलावा LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो बताया गया है कि साल 2024 के दौरान 0.5% जो है वो कमी हुई है, जबकि गुज़श्ता बरस इस दौरान जो है वो 4% की जो है वो बड़ी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काशिफ मुनीर। कराची वाले बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। की इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 18 रुपए 86 पैसे का बड़ा इजाफा मांग लिया। की इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त जुलाई 2023 ta मार्च 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में की गई है। MQM रहनुमा अली रजा अब्दी के कत्ल का केस का फैसला सुना दिया गया। जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिमान में अब्दुल हसीब, गजाली, मोहम्मद फारूक और अबू बकर शामिल हैं। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अब्दुल हसीब को गिरफ्तार कर लिया गया। अली रजा अब्दी को घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद, कहा कि इस वक्त किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI की हिदायत पर होंगे। बानी PTI और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार नहीं, इख्तिलाफ राय होता है। नवाज शरीफ के सारे केसेस मुआफ किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। PTI मुज़ाकरात के नाम पर एस्टैब्लिशमेंट को मुदाखलत का कह रही है। नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी के लफ्ज़ी वार, कहा किसी को वफाक पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की PTI को असेंबलियों से इस्तीफे का मशवरा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। PTI सरबराह के लिए मुस्ताफी होने वाले वो पहले शख्स होंगे। PTI की क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने की ज़रूरत है। ऑडियो लीक केस में जस्टिस बाबर सत्तार को अलग करने की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI, FIA और पैमरा को 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने या जजेस के घरों पर खुफिया कैमरे लगाने से FIA का कोई ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन खत में लफ्ज इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल किया गया है। कॉलेज
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए लाइसेंस का इजरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद के 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस घर पर देंगे। इस्लामाबाद को ड्रग और तजावुज़ात फ्री करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट में ताख़ीर बंद इंतज़ामी है, ऐसे नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट ना मिले। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम हो गए। रिश्वत शिकायत पर डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब का तीसरा रोज़ मुकम्मल हो गया। अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत की मुलाकात हुई। पाक सऊदी अरब मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत में बिल गेट्स से मुलाकात हुई। पाकिस्तान को IMF से $1.1 किस्त मिलने का इम्कान है। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान है। फुल कोर्ट का मामला कल इंतजामी फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर गौर भी आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त और इस पेशरफ्त में ज़राए के मुताबिक केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फुल कोर्ट का मामला कल इंतजामी फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर गौर आएगा, जिसके बाद फैसला ये किया जाएगा कि क्या फुल कोर्ट बनना है या फुल कोर्ट नहीं बनना। बात करते हैं सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। सईद बलोच बताएगा क्या जजेस के जो खत का मामला था इस पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा? पेशरफ्त होने का इम्कान है। जब गुज़श्ता समाअत हुई थी इस केस की 3 अप्रैल को, तो उस केस के इख्तिताम पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इंदिया मिला था कि इस केस की आइंदा समाअत मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट के सामने हो सकती है। लेकिन बाद में जब तहरीरी आर्डर आया तो उसमें ये केस 6 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन अब जरा ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर ये मुशावरत जारी है कि क्या जजेस का जो खत है उसके मामले पर लिए गए आज खुद नोटिस की केस की समाअत फुल कोर्ट के सामने होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क भर की वकला तंजीमों की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। बिल्कुल दरख्वास्तें दायर की जा चुकी है, कल देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सईद बलोच। वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना को दौरे सऊदी अरब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास पर एतमाद में लेंगे। तो वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को दौरे सऊदी अरब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के हवाले से एतमाद में लेंगे। स्कॉटलैंड के पाकिस्तानी नैयाद वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ गुज़श्ता हफ्ते शिराकत इक़्तिदार का मुआहिदा ख़त्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर इस्तीफ़ा देने का दबाव था। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमजा यूसुफ को ग्रीन पार्टी के अलावा स्कॉटिश लेबर पार्टी की तहरीक अदम एतमाद का भी सामना था। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर हमजा यूसुफ ने आज़ादी की हामी जमातुल बा पार्टी के एतमाद का इम्कान रद्द कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कौमी असेंबली के इजलास से खिताब कर रहे हैं। कुछ मौरूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुझसे पहले जनाब असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे, उनका जो मुतालबा था
میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا اور جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے۔ ہم نے یہ ملک جس جمہوری انداز کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کی تائید سے حاصل کیا، ان کی قربانیوں سے حاصل کیا، اس ملک کے قائم ہونے میں نہ بیوروکریسی کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار۔ لیکن اس بات کو سوچا جائے کہ آج عوام کہاں کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلسل ایوان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہماری عوامی نمائندگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ اس سے کب نکلنا ہے ہم نے، یا مزید دھستے چلے جانا ہے؟ یہ ملک جس میں حکومت محلاتی سازشوں کی بنیاد پر بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی، بیوروکریٹس فیصلہ کرتے تھے آج وزیر اعظم کون ہے تو کل وزیر اعظم کون ہے۔ ایک زمانے میں ملک کے ایک صدر مملکت نے اپنے دور حکومت میں 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ بڑی مشکل کے ساتھ، عوام کی جدوجہد کے ساتھ اس ملک میں عام آدمی کو ووٹ کا حق ملا۔ پارلیمانی طرز حکومت پر اتفاق ہوا، الیکشن ہو گئے سن 1970 میں، جسے آج ہم بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن انتخابات کو بطور مثال پیش کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج پر بھی ہماری نظر ہے؟ جس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، ہم پارا پارا ہو گئے۔ قائد اعظم نے جو قوم کو موٹو دیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، وہ کہاں رہا؟ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ شاید تاریخ اس کے حقائق سے پردہ اٹھائے گا۔ تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو۔ تھوپا گیا سیاستدانوں پر، اور کردار جنرل آغا یحییٰ خان تھا۔ حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ پھر ماشاء اللہ، پھر ہم کچھ سنبھلے تو پھر ماشاء اللہ۔ سوچنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے، جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام شامل کرے، اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے؟
ہم یہ سوچتے رہیں گے, بھیک مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر, اور جو الیکشن ہوئے ہیں, ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا, آپ کو بھی اعتراض تھا, پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا, مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا, میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا. اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے, کچھ تھوڑا آگے پیچھے. اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ حضرت مجھے شرم آتی ہے, شاید میں کچھ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں گے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں, لیکن سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے. سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے, پبلک میں بات کرے, پارلیمنٹ میں بات کرے. خدا کرے یہ خبر غلط ہو, لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں. اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں, ہمارے ہم سفر رہے ہیں, ہم ان کے اس جدوجہد کی قدر کرتے ہیں, لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد, اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں. صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہم سن بھی رہے ہیں. تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے. ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں, ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں, اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے, یہی ہوتی ہے آخرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں, تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا, کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جلیں گی, یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کی مزدور کی طرح دیکھیں گی. اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی, جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے, وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں. ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر صاحب, آپ گواہ ہیں, آپ گواہ ہیں, آپ کی پوری جماعت گواہ ہے. ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی,
اس کے لیے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں، میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے. ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا. اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اجازت نہیں. کرتے کرتے بالآخر اسمبلی میں آیا وہ، اور آیا تو خواندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا. ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا، اسمبلی تک میں لے آئے، پیش ہو گیا، پہلی خواندگی ہو گئی اور بالآخر اس کو ڈراپ کرنا پڑا. اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، کون رکاوٹ ہے ہمیں معلوم ہو گیا. بس اتنا ہی چاہیے تھا. ہم قانون سازی کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے. اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی بن گئے. آج ذرا موازنہ تو کیجیے جناب اسپیکر، ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے. 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا. ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے. آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ. یہ کس کے ہاتھوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار ہے، حکومتیں ناکام ہیں. دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں. عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے. خوش ہوتے ہیں IMF نے نیا قسط جاری کر دیا. نیا قسط 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا کروڑ 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے، اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی. پھر ذرا حساب لگائیں. جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آواز سے بات کر رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر. آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے.
کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ 1973 میں ہمارا آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے، 1973 سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا۔ اگر کوئی خلاف اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی، سفارشات کی رپورٹیں ایوان میں آ گئی، لے کر دی گئی۔ کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی بھی کی ہو؟ ایک۔ اسی لیے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوئی، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا آئین کہتا ہے، یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی، آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں، ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے۔ تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا 75 سال میں، اس کا بھی ذرا حساب لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، مذہب کی بات بھلا نہ کریں، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر سوچ رہا ہے کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری؟ '54-55 سے، سن 1954-55 سے 58 تک نیم مارشل لا، اور 58 سے لے کر 71 تک مکمل مارشل لا، 77 سے پھر مارشل لا، 99 سے پھر مارشل لا، اور ہم کمپرومائز کرتے رہے۔ یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے، چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، کسی نے نہیں سنی۔ تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ الیکشن آپ کے ڈھونگ، اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسمبلیوں میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، عوام کا نمائندہ ہے۔ آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ VVIP کا ہے، اس کے براعات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے، کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اساتذہ صاحب، کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے جی، اللہ آپ کو مطمئن رکھے۔
لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے. معیشت کی کیا صورتحال رکھتی ہے؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے, امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے. ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا. میں دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, وزیرستان میں, لکی مروت میں, باجوڑ میں. آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے. ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا. ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے, دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی. پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتے تھے کہ آپ لے جائیں. پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر بند ختم ہو گئے, خیر خیریت ہو گئی. اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے, نہ کوئی دہشت گرد ہے, نہ کچھ ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں, چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے, وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا, مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں. جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا, اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. آپریشنز ہوئے, طالبان کا خاتمہ کر دیا, دہشت گرد ختم ہو گئے. آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا. بالکل ٹھیک ہے جی. جی مولانا صاحب, جی مولانا صاحب, بس وہ بولی دا. تو جناب اسپیکر, آفریدی صاحب میسج آ گیا, آپ کو پوائنٹ آف آرڈر میں دوں گا, آپ تشریف رکھیں. میسج ہو گیا آفریدی صاحب, میسج ہو گیا. آپ کی جماعت نے نام نہیں لکھا تھا, میں نے آپ کا نام لکھا ہے, اور یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. میں اس کو ٹیک اپ کروں گا. ابھی میں ایم کیو ایم کے دوست کو دوں گا, پھر آپ کو دوں گا. جی مولانا صاحب. یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے جناب اسپیکر, یہ میرے پوائنٹس میں لکھی ہوئی ہے, اور آج بھی مولانا مصباح الدین صاحب میرے پاس تشریف لائے. اس سے پہلے وفود آئے, ہمیں ملتے رہتے ہیں. یقین جانیے ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے. نہ زندگی محفوظ ہے, نہ ان کو روزگار مل رہا ہے, بجلی بھی نہیں ہے. کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے بھی موقع دینا چاہیے. جی مولانا مصباح الدین صاحب کو پھر آپ موقع دیں گے. جی تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا؟ جی مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں, مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں.
آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا. کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے، بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے. کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہو؟ ووٹ تو علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہے، کوئی کہتے ہیں امانت ہے، کوئی کہتے ہیں بیعت ہے. تو یہاں تو نہ شہادت ہے، نہ امانت ہے، نہ بیعت ہے. بیعت میرے نام پر کرتے ہیں، بکسہ کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکلاتے ہیں. امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بکسہ کھلتا ہے تو اس میں امانت نام کی کوئی چیز خیانت ہی خیانت ہوتا ہے. شہادت میں صداقت ہوتی ہے، جب بکسہ کھلتا ہے تو صداقت کا نام نشان نہیں ہوتا، شہادت مری پڑی ہوتی ہے. اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائیں کہاں ہم کھڑے ہیں. باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا. وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟ 20 سال وہاں لڑے، باڑ بھی لگ گیا تھا، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے؟ افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے، جن کو مارا ہے، اس میں افغانی نیشنل بھی ہیں. بالکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے. ان سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحد پر ان کو کنٹرول نہیں کیا. لیکن آپ بھی تو سرحد پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو؟ کیسے مجھ تک رسائی کی اور مجھ پر حملہ کر دیا؟ کیسے آئے اور باجوڑ میں نے 80 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں ایک ہی جلسے میں؟ یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے. میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے، وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو، اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجیں لے جانے کا جواز حاصل ہوگا. دہشت گردی اس کی ضرورت ہے. اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا، اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا. آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں، کہیں پر 5000، کہیں پر 3000، کہیں پر 2000، کہیں پر 1000، کہیں پر 500. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے عرب دنیا کا کہ جس کے اندر ان کے فوج موجود نہ ہو، جن کے سمندر میں ان کے بیڑے موجود نہ ہو. پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. کیا مطلب؟ میں تو امن کے لیے جا رہا ہوں، انسانی حقوق کے لیے جا رہا ہوں. کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو گوانٹانامو میں ہمیں نظر آئے، جہاں تم نے مسلمانوں کو برہنہ کر کے بند کوٹریوں میں پھینکا، جن کے برف کے تودوں کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر سگریٹ پیتے رہے. آج بھی بگرام اور شبرغان کے عقوبت خانے ان کے خون سے لت پت ہیں. گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کیا مظالم کیے انہوں نے. ان کے سامنے قرآن کریم کی تذلیل کی گئی. کوئی ہے جو اس پہلو پر بھی بات کر سکے؟ بس یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، یہ دہشت گرد، اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بات کرنے والا ہے. عراق میں کیا کیا گیا؟ ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا؟ یہ ہیں ان کے انسانی حقوق.
اسلامی دنیا کو توڑنا، ملکوں کو تقسیم کرنا اور انسانی حق کی بنیاد پر وہاں جانا۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اکتوبر سے لے کر اب اپریل ختم ہو رہا ہے، 40,000 سے زیادہ غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ بے گناہ شہری ہیں، یہ جنگجو نہیں ہیں۔ جنگجو سے مقابلہ کرو، وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار۔ سب سے زیادہ بچے جو ان دنوں میں شہید ہوئے ہیں وہ غزہ کے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے حکمران جو اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے؟ اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کرے، جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ ہر طرف خون ہی خون، اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ملک کے عوام یا عوام کے نمائندے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے الیکشن کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا اس حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں آنے والا مستقبل ٹھیک کر لینا چاہیے۔ یہ قیادت کا مسئلہ ہے، یہ قیادت کا مسئلہ ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں، جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے؟ آج بھی وقت ہے سنبھلنے کی، لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے، پبلک میں جا کر لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے، اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں۔ یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہماری پوزیشن اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے۔ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ 2 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ العزیز، 9 مئی کو پشاور میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا، اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا، نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا۔ وہ عوام کی اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور امید رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کب تک بھیک مانگیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے گا۔ پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔